آج ہم جس بیان کی طرف جا رہے ہیں یہ بیان سچائی میں خلل تو ڈالتا ہے ارتقاء کے اس حاصل سے جس سے وجود کی انسان کی ہستی میں جو چیز آئی میں اس کو واضح بیان کروں گا۔ پہلے مختصر میں اس طلب جسے طلب کشی کہتے ہیں، طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو، یعنی اس راز کی طرف ہے جسے کشش طلب کہتے ہیں۔ قدرت نے، بنانے والے نے، جب انسان کو، ہم انسانوں کو حضرت آدم سے لے کے 79,000 بفور دی کرائسٹ جب حکم دیا خاکی کو تو وہ چیز بن گئی، ڈسٹ پارٹیکل، خاک کا ذرہ، بڑی طوفان کی صورت میں وجود آتا ہے، ہستی بنتی ہے، اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ وجود میں ہستی اور پیدا ہو جا، بین، لیکن مکمل نہیں۔ یہاں بڑا سخت نقطہ آتا ہے۔ جس چیز میں وہ بنایا گیا ہے، جس چیز میں اس کا وجود آیا ہے، وہ مادی ہے، وہ پارٹیکل ہے، ڈسٹ فارم کی میٹر پارٹیکل، جسے آپ مادیات کہتے ہیں یا مادہ کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق بالکل مختلف ہے، اور آپ کی تخلیق جس ذرے سے آپ کو بھیجا گیا ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں، سبحانہ تعالیٰ، فرسٹ فارم کی انرجی، وہ مختلف ہے، دونوں میں بیلنس نہیں۔ مادیت گھسیٹتی ہے، نئے مادے کو جنم دیتی ہے، اور وہ ذرہ ان تمام شیوں سے محور اعلیٰ ہے، نہ اس کے سامنے ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مادہ کیا چیز کو جنم دیتا ہے اور کس طرح اس کو اپنی طرف کشش پیدا کرتا ہے۔ وہ تو اپنے فنکشن سے اس کشش کو آزاد رکھتا ہے۔ یہی تخلیق ہے۔ اور میں بیان کر دیتا ہوں مختصر، موضوع جو ہے بڑا انتہا کو ہے اور بڑی گہرائی کو ہے۔ طلب جب آتی ہے تو پھر کشش آتی ہے۔ کشش کو آپ روک نہیں سکتے، طلب کو روک سکتے ہیں۔ طلب رک سکتی ہے، کشش نہیں رک سکتی، کیونکہ وہ مادی ہے۔ مادی نے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، جا کے دوسری چیز کو جنم دینا ہے، نئی سے نئی افکار بنانی ہے، نئی سے نئے پلازمے بنانے ہیں، بہت کچھ، پر وہ کشش جس پہ آپ کا یہ ذرہ ہے، وہ ان
तमाम वैल्यू से आजाद है। ना वो कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है, ना फना हो सकता है, ना ही किसी चीज में मर्ज हो सकता है, महलूल हो सकता है। यह उसकी खल्लाकी है। बनाया तो एक जैसा, पर उस खाकी से, उस जर्रे से जिस जर्रे की तख्लीक नहीं। यह मादी जिसे आप बॉडी कहते हैं या फॉसल्स कहते हैं, इसकी तख्लीक से बिल्कुल उल्ट सिमत है। इसी में इंसान उजला रहता है हयात तक, जब तक उसकी मोइना मुद्दत है, और कश्मकश में घूमता है, अंजाम भी पाता है, बेखबर भी रहता है, गिरता भी है, लुढ़कता भी है, मंजिल पे भी पहुंचता है, गिर भी जाता है। कोई इंतहा नहीं। हर शय एक चीज तो बनाती है जो मादे के अंदर मौजूद है, पर ये उसको देखता है, हासिल करता है, पर जब समझ जाता है कि ये मेरे लिए नहीं, मुकाम जो भी आप समझ लें, वो मोइना मुद्दत पूरा हो चुका होता है। इसी को खुशफहमी भी कहते हैं। जो चीज आप जिस पे मुइद हैं, जिस चीज को आप चाहते हैं कि मेरी है और मेरी हो जाए, ये जंजर और जमीन, ये तीनों मादी है, तीनों मादी हैं, यही रह जाएंगी। आप किसकी परवास पे चल रहे हैं? आपकी तख्लीक तो उस दुरानिये में आई है जिसके अंदाज बयां अल्फाज की कैद में नहीं, ट्रिलियन सेकंड में परवास कर जाएगी। सब कुछ यही रह जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मजमून की तरफ लुग़वी मैंने बता देता हूं रोमन इंग्लिश में। ए लुक अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, अपीलिंग टू द सेंस, आपके दिमाग, हैविंग ए क्वालिटी ऑफ फीचर्स विच अरोज इंटरेस्ट। पहले मैं एक छोटा सा शेर बयान कर देता हूं। मैं तालिब न था कशिश का, मुझे तालिबे कशी बना दिया। देखें, बड़ी अजीब सी बात है। शिकवा तो हम कर सकते हैं, बनाने वाले से ही हमारा हक है। उसने इस मुमकिना मुद्दत में हमको वो कमान दिए कि हम वजूद को बना भी सकते हैं, हस्ती को, और उसको बिगाड़ भी सकते हैं अपने वजूद के जरिए। कहते हैं बना दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहिए जो मर्जी कर सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये कशिश के अंदर दो चीजें हैं। पहले मैं ये तयन कर देता हूं आपको, एक मादा और दूसरी आपकी फितरत। दोनों चीजें आपको बनाने वाले के हिसाब से तो बैलेंस रखी हुई है। यहां दुखता आता है शिकवे का कि एक तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती है, रोज एक नया नया तमाशा बनाती है, रोज नया से नया महलूल बनता है और कशिश होती है। कैसे बैलेंस होगा? कैसे बैलेंस होगा कुदरत से, आपकी इस तवानाई से जो खुद तालिब होती है, इसकी इस कशिश की तालिब होती है। आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं? ढूंढिए वजूद को। अच्छी से अच्छी चीज आप देखते हैं, उम्दा से उम्दा जेब तन करते हैं, उम्दा से उम्दा माटियात की चीजें, बड़े से बड़े
خوبصورت سے خوبصورت مقام کو جاتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت بہار کے پھول دیکھتے ہیں۔ سچی دیکھیے، سچائی کی طرف دیکھیے، آپ انکار نہیں کر سکتے فطرت سے، اب ان کے وجود سے، ان کے آپ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، دل برستہ ہو جاتے ہیں۔ کس طرح آپ کہہ دیں گے تخلیق کو، آپ کی فطرت کو، کہ میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں گا، یہ میری بنانے والے کی ڈسیزن ہے، یہ تخلیق ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو یوں آپ سمجھ لیں، اگر آپ کو مادی بنایا ہوتا اور آپ فطرت یہ ہوتی تو فطرت کیا کرتی؟ کیا وہ اپنے آپ کو بگاڑ لیتی؟ کیا وہ طوفان برپا کر دیتی؟ کیا وہ جھیلوں کے پہاڑ بجروں میں بدل جاتے؟ کیونکہ وہ نہ تبدیل ہونے والے ہوتے۔ اگر ساکن ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو ہم ہوتا، انسان کا وجود ہوتا۔ یہ ہے تخلیق میں فرق۔ لیکن انسان اس جنبش میں لگا رہتا ہے، خواص اس کے کہتے ہیں بے شیر و شکر، دل کہتا ہے کہ مالا مال ہو، عقل کہتی ہے کہ پامال ہو۔ بڑے بڑے اس میں فلسفے بھی ہیں اور بڑے بڑے گہرے سے گہرے افکار بھی ہیں، پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ ابھی تخلیق سے، جسے ہم کشش طلب کہتے ہیں، میں اسی موضوع پہ رہوں گا۔ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز کی طلب ہوتی ہے کہ میں اپنی خوراک نورشنگ ماں سے حاصل کروں، وہ اس کی طلب میں رہتا ہے۔ جب وہ بلاغت کو پہنچتا ہے تو اس کو اس کے معاشرے کی طلب باتی ہے۔ جب معاشرے سے پیریڈ کی طرف پہنچتا ہے تو اس کو اس کے افکار کی طلب بھاتی ہے، وہ طلب جو اس کا مجموعہ ہے، جو اس کا حاصل ہے، جس پر اس نے قائم کیا ہے، دائم کیا ہے اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، تو اس کی کشش میں لگا رہتا ہے۔ تین اعتبار میں ایک ہی چیز کی طرف جو مائل کرتی ہے وہ مادیت ہے، وہ تینوں مادیت ہے، اور مادیت کا انجام تو فنا ہونا ہے، کسی دوسرے مادے کو جنم دینا ہے۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے، یہ خوشیاں، یہ رعنائیاں، یہ سمے کے ساتھ ہیں۔ سما بیت گیا تو سب کچھ بیت گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جب پنڈی کڑیاں مل پھر نہ مل بیٹھن دوبارہ۔ حقیقت ہے کہ جب آپ روشنی کے رنگ، یہ خوبصورت بہار آج جو دیکھیں گے، آپ دوبارہ اس کو اپنی اس حیات میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ سما دوسرا ہوگا، وہ گھڑی بیت چکی ہوگی، اختیار نہیں ہے آپ کے پاس کہ واپس اس گھڑی کو لائے۔ یہ شکوہ ہے اپنے رب سے، بنانے والے سے، جو آپ سمجھ لیں کہ کشش کا طالب تو بنا دیا، طلب تو کرتے ہیں، بڑی چیزوں کی طلب ہوتی ہے، کسی کو اپنے ہنر سے طلب ہوتی ہے، کسی کو اپنے افکار سے طلب ہوتی ہے، کسی کو اپنے کردار کی طلب ہوتی ہے، اور کسی کو انداز کی طلب ہوتی ہے۔ میں انداز کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک ہے وہ طلب۔ لمبشے لب پہ مت جائیے، یہ سب طلب ہے۔ کوئی اس کو خشک کر کے بہاتا ہے یا اس کے انجام کو چھوتا ہے،
کوئی اس کو سبز کر کے اور کوئی اس کو جنبش دے کے اور کوئی اس کو حرارت کے عمل سے حاصل کرتا ہے، خوراک کھاتا ہے، بڑی سے بڑی نیوٹریشن لیتا ہے۔ طلب کے اشاریوں میں اب جائیں گے تو بالکل ریشفل ہو جائیں گے، تاش کے ان پتوں کی طرح۔ جو گڈی تو ہوتی ہے، آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں، آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا پتا کس سیکوینس میں لگا ہوا ہے۔ یہ کشش ہے، بڑے انداز ہیں۔ اگر اس کو آپ اپنی بلیف یا اپنے عقیدے پہ لیتے ہیں تو انتہا کو پہنچ جاتی ہے، بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ہندو مت میں تو عورتوں کو جلا دیتے تھے مرد کے مرنے کے بعد، اس کے جس سے اس کا سمبند ہوا ہے، جب وہ حیات نہیں ہوتا تھا اس کو بھی جلا دیتے تھے۔ مذہب میں بڑے لوگ مست ہو جاتے ہیں۔ مستی سے ہوتا ہے جب اپنے وجود میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر مست ہو جاتا ہے، اسے وہ مقام نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں سے وجود آیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندو مت میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے پجاری یوگی مہاراج ہو جاتے ہیں، ایسی سی صنع کرتے ہیں، ایسے ایسے احکامات یا کام کرتے ہیں جن کا انسانی حیات میں وجود نہیں۔ اسی طرح بدھ مت میں، ادو مت میں اپنے آپ کو خوراک سے فنا فی اللہ کر لیتے ہیں، فنا کر لیتے ہیں، بغیر خوراک کے کشی کرتے ہیں مدت تک، مہینہ تک، اور اپنی تخلیق کو پاتے ہیں۔ بہت کچھ ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں۔ مذہب کے بارے میں سورۃ کہف کا واقعہ ہے، کتنی صدی وہ لوگ کشش کرتے رہے، کوئی طلب ان کو تنگ نہ کی، کوئی طلب، کوئی کہتے 7 اور 1 ان کا کتا، کوئی کہتے 5 اور 1 ان کا کتا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا، عقائد کے بارے میں۔ مضمون کے بارے میں یہ ہے، کشش انسان کو اس کے اس مقام پہ لا کھڑا کرتی ہے جہاں اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، ایک اس کا وجود جو اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، ایک ہستی اور ایک بن جا۔ یہ کشش اس کو لاتی ہے، پھر اس سے سوال کرتی ہے، بتاؤ تیرا آخری نقطہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ کشش کی گنبش میں وہ جھولتا ہے، گھومتا ہے، جسے آپ دھمال بھی کہتے ہیں۔ آپ بھجن بجاتے ہوئے اس کو جو مرضی کہہ لے، وہ کشش ہے۔ پھر اس کشش میں جب انسان قدم رکھ کے داخل ہو جاتا ہے، پھر اسے بالکل جیسے آپ مدھاڑی کہتے ہیں پنجابی میں، ریمرنگ کرنا، جیسے آپ بٹر کو، مکھن کو بناتے ہیں پانی کو نکال کے دودھ سے، بالکل اس طرح ہلاتی ہے، جنبش دیتی ہے۔ یہ میں لاجک پہ اعتبار سے باتیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ نہیں پاتا، وہ اپنی پرسنٹیج کو چھوڑ دیتا ہے، وہ محلول یا مادی ہے۔ اب آ جائیے انسانی حیات میں، روز کے اس معاشرے میں، کردار میں، یہ کشش طلب آپ کو بہت کچھ دکھاتی ہے۔ ماں سے بیٹے کو ملاتی ہے اور آتما کو آپ کو سے ملاتی، سمبند دیتی ہے۔ یہ خواب آپ کو جو آتے ہیں، یہ کسی کی آپ کو ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، یا کسی کا وہ علم آ جاتا ہے، یا وہ گھڑی آ جاتی ہے
کہ شاید اس نے مجھ کو یاد کیا. یہ کشش ہے. آپ دیکھیں گے آگے چل کے انسان اس جگہ کو پہنچ جائے گا جہاں کشش اس کو اس مقام پہ پہنچا دے گی کہ آپ مجھ سے، میں آپ سے جو رابطے میں ہوں، یہ میں ٹرانسمیٹ کر رہا ہوں، یہ ریسیو کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ کو کارڈ لیس ہیں، بغیر تار کے ہیں، بغیر لیس ہے، یہ موجود ہوگی. اسی کی مثال ایک انگلینڈ والوں نے، یا بھی جو پیچھے جس کا انتقال ہوا پچھلے ڈکیٹ میں، ہاکن، وہ آنکھوں سے لکھتا تھا. اس اوزار کو، یا کمپیوٹر جسے کہتے ہیں، سسٹم کو کشش سے. یہ لاجک کی چیزیں ہیں. اب آ جائیے اس کو غیر لاجک یا اس کی خناقی کی طرف. کشش بنانے والے نے جو دی وہ بیلنسنگ کر کے دی کہ آپ جب کسی مقام سے اٹھیں تو فاصل کو الگ ٹریٹ کریں، اور اپنی حیات جسے آپ حرارہ یا جسے روح کہتے ہیں یا زندگی کہتے ہیں اس کو الگ ٹریٹ کریں، الگ الگ دیکھیں دونوں کو. دونوں میں بڑے حاصل اور جمع مختلف ہیں، دونوں مختلف دائرے ہیں. وہ کچھ کہتی ہے اور وہ کچھ کہتی ہے. یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا، جس کے لیے آپ کے وجود کو بھیجا گیا ہے. ایسے تو نہیں آپ کو کاتب تقدیر کہتے ہیں بنانے والے کو، بھیجا گیا ہے صرف بتانے کے لیے، انجام کو دیکھنے کے لیے کہ حاصل کیا کرتا ہے. کشش بھی ہے، طلب بھی ہے، دونوں دائرے ہیں. اب آپ کی چوز ہے، آپ کی وہ حاصل ہے یا آپ کی وہ ڈیمانڈز ہیں کہ آپ کس کو حاصل زیادہ کرتے ہیں. حساب تو ادھر ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے آ ہی نہیں سکتی. اس دونوں کی کشمکش میں شکوہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی حیات کو داؤ پہ لگاتا ہے، اور جو چیز داؤ پہ لگتی ہے اس کا انجام اس کو نہیں پتا ہوتا، گر بھی جاتی ہے، اٹھ بھی جاتی ہے. لگاتا ہے پانے کے لیے ہستی کو اور وجود کو، پر زیادہ تر گر پا جاتا ہے یا لڑک جاتا ہے. یہ اس کی تخلیق ہے کہ اس کے انجام سے اس کو کیا صلہ دے. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. کشش طلب آپ کو ہر وقت ہر مقام سے آواز صدا دیتی ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں یہ بھی کشش ہے طلب کی. کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو نقصان دیتے ہیں، کسی کی چیخیں نکلتی ہے، وہ ہوتی ہے، اور وہ انرجی ہے، چاہے وہ ساؤنڈ کی صورت میں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نکالا کرتے تھے، ہلا دیتے تھے ہر شے کو، ہر شے جنبش میں آ جاتی تھی. میں اب زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمیشہ دونوں اشاریوں کو بیلنس رکھتے ہوئے نگاہ کرم سامنے کی طرف، نگاہ گستاخ پیچھے کی طرف، دونوں میں فاصلہ. جس فاصلے سے آپ چلیں گے اس فاصلے سے ٹکراؤ نہیں ہوگا.
جب کوئی چیز ٹکرائے گی نہیں تو مادیت میں کیا ایسی حیات ہے یا ایسی خوبی ہے کہ وہ خود بخود دوسرے مادے کو جنم دے؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ بنانے والے کی خناکی ہے. مادہ خود بخود کچھ نہیں کر سکتا. یہ مٹیریل ہے جسے آپ میتھڈ پارٹیکلز کہتے ہیں. یہ لازم اپنے کسی دوسرے کہہ سکتے ہیں برادر کو ڈھونڈتا ہے, نسبت کو ڈھونڈتا ہے, پھر جا کے عمل کرتا ہے, پھر عمل کرتا ہے. وجود میں یہ چیز نہیں. ہستی ساکن ہے, ہر شخص میں ہستی ہے اور ہر شخص کی ہستی ساکن ہے, خود ہے اور اسی کا حساب ہے. اس میں آپ جمع نہیں کر سکتے کہ میں اس ٹری کا پیداوار ہوں, اس ماں باپ کا, اس خاندان کا فرد ہوں. آپ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کی ہستی آپ ہے, آپ کا وجود آپ کا ہے, حساب بھی آپ کا ہوگا. ہے تو سب آدم کی اولاد. اگر یہ ہوتا تو پھر آدم نہ ہوتا. شکوہ سبحان تعالیٰ. اگر یہ وجود بنایا نہ ہوتا تو پھر آدم نہ ہوتا. دیکھیں, ہستی کو لے کے چلے. اپنے وجود سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر ہستی ہے اور آپ طالب ہیں, کشش بھی ہے, دونوں ہیں. دونوں پہ حاوی ہو جائیے, سوار ہو جائیے ایک اچھے سوار کی طرح اپنی منزل کو پانے کے لیے. منزلیں آپ کا قدم چومیں گی, راستے میں ڈھلان بھی آئیں گی, کہکشاں بھی آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن. ہر منزل کو آپ براق کی طرح, اس گھوڑے کی طرح پرواز کرتے ہوئے نکل جائیں گے ہر منزل سے. یہ ہستی ہے. طلب مادی ہے, کشش بھی اس سے آ جاتی ہے بعض دفعہ. لیکن آپ بیلنس کریں جتنا ہو سکے. اپنے اس دوران اتوار میں, حیات میں یہ موقع کو دیتی ہے, یہ ڈھلان بھی دیتی ہے, یہ منزل پہ بھی لے کے جاتی ہے اور یہ فنا بھی کر دیتی ہے. وجود تو فنا آپ کا نہیں ہوگا. جو آیا ہے واپس ذرہ چلا جائے گا. وہ ہستی یہ فنا ہو جائے گی. دونوں چیزیں مادی ہیں. مادیت سے آپ کے لیے ہیں. ڈیزائن یہ کیا گیا ہے تخلیق نے کہ یہ عمل ان عملیات کا مجموعہ ہے. بنانے والے نے جتنے بھی عمل بنائے ہیں یہ ایک عملیات کا مجموعہ ہے. عملیات تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ عمل سے گزرتے ہیں. عمل کرانے والا تو مالک ہے. عمل کرانے والا تو مالک ہے سبحانہ تعالیٰ, اور خطا کرنے والا تو ہستی ہے. شکوہ سبحانہ تعالیٰ ہے اس سے شکوہ کہ کیسا تو نے عمل کرایا کہ عملیات کا مجموعہ تو بنا کے دے دیا. انسان ادھر ادھر در بدر, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. بخش دے, یہ اس کی خناکی ہے. جسے چاہا اس کی خناکی ہے. یہ شکوہ ہے اپنے رب سے. انسان جتنا ہو سکے حیات میں ہستی کو, اپنے وجود کو اپنے تک ماہند رکھے اور اس کی شعاعوں سے, اس کی حرارت سے, اس کے اندر سے فیض کے غنچے پھینکے.
طلب پیدا کرے دوسری حیات کے لیے کہ آنے والا سما جو ہے وہ آپ کو اس خوشبو سے سونگے جس کی قدر کی کوئی قیمت نہیں، نیاب ہو، ایسی لازوال ہو یا بے شمار ہو جسے آپ سمیٹ نہ سکیں۔ خوشیاں تو وہی ہو جسے آپ سمیٹ نہ سکیں، ورنہ تو خوش فہمی ہے، خیالی ہے، یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ تمثیل جو تماشے آپ آج کل دیکھتے ہیں یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، حاصل رسول کچھ بھی نہیں۔ جس چیز کا وجود نہیں اس میں حاصل کیا ہوگا؟ دوسرا ٹاپک ہے، بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ جتنا ہو سکے اس روشنیوں کے رنگ سے نئی کائنات کی تخلیق کیجئے۔ آپ کی حیات یہ کشش سرکل پہ نہیں، یاد رکھیے یہ کشش سرکل چند گھڑیوں کی ہوتی ہے، اور وہ گھڑییں آپ کی حدود سے ٹریلین ٹائم کم ہے۔ آپ اس ٹریلین ٹائم سے نکل جاتے ہیں، اس کشش کی یا تیسرے فارم کی حرارت آپ کے سورج کی جو آپ کو معینہ ہے اس کرۂ ارض پہ، یہ آپ کی لمیٹیشن نہیں، ٹیریٹوریز نہیں۔ کراس کیجئے، نکل جائیے اس سے۔ علامہ اقبال نے اچھا کیا، خود ہی اور تشائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ایک لحاظ سے تو بالکل پوائنٹ کو چھیڑا۔ ہمارا مقام یہ کرہ نہیں جس پہ آج آپ قائم ہیں یا آپ دائم ہیں، بہت ستاروں سے آگے مقام اور بھی بہت دور تک ہے۔ پھر کبھی بیان کروں گا وجود کے بارے میں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس وجود کو پہچان سکتے ہیں، ہستی کو، اور اس کے کیسے سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا یا مہیا کیا، یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ ابھی آخر میں آپ کو مختصر اور بتا دیتا ہوں، یہ کشش اور طلب، یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو تب سے شروع ہو جاتی ہے، حاصل کرتا ہے ماں سے دودھ، وہ طلب ہوتی ہے، اور وہ کشش ہوتی ہے جو ماں اس کو پلاتی ہے۔ اسی اشاریے میں گھوم کے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور بلوغت کی عمر پہ آ کے زمانے کی کشش اس کو گھسیٹتی ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں اس میں ویلیو بتا چکا ہوں، زنجر زمین۔ پھر آگے پہنچتا ہے تو خوش فہمی کی کشش اس کو لاتی ہے، میدان پہ کھڑا کر دیتی ہے، وہ ہر شے کہتا ہے میں سمیٹ لوں، میں سمیٹ لوں۔ زنجر دولت تینوں کی پرواہ نہیں کرتا، تینوں سے آگے آ جاتا ہے، اور اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، کہتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے، اور وہ خوش فہمی ہوتی ہے، کیریبلٹی ہوتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے دفن ہونے سے پہلے لوگوں کے جنازوں میں، چتاؤں میں، کہ یہ دیکھو آگ لگ رہی ہے تمہاری چتا کو، تمہاری باڈی کو، یہ دیکھو تمہیں زمین میں 2 گز کفن کے علاوہ کچھ نہیں دیا جا رہا، یہ دیکھو تمہیں کوفن میں ڈال کے تابوت میں رکھا جا رہا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت تمام کے تمام انڈیکیشن دی جاتی ہے اس کو، لیکن تب بھی وہ خوش فہمی میں رہتا ہے، پیریڈ میں۔ ہرس جسے ہے کہتے ہیں آپ، وہ کشش کی صورت ہے، وہ اس کو پرستی کرتا ہے، پرست بن جاتا ہے، ہرس پرست بن جاتا ہے، کبھی اس کو سر کی ہرس، کبھی اس کو مادے کی ہرس، اتنی اس کو طلب پیدا کر دیتی ہے
کہ گھسیٹتا رہتا ہے آخر دم تک. جس طرح ایک کہنا تو نہیں چاہیے انگریز جنرل کی موت ہوتی ہے تو ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں, جو باڈی نزدیک پہنچتی ہے کوفن لہد کے قبر کے, اس طرح تیز ڈرم بجا دیتے ہیں. اس کے بعد تو ڈرم نے بند ہونا ہوتا ہے, اس میوزک نے تو بند ہونا ہوتا ہے. یہ ہے کشش جو اس مقام پہ اس کو لے گئی. بتایا یہ جاتا ہے, انڈیکیشن یہ دی جاتی ہے, یہ تمہارا مقام تھا جہاں تمہیں پہنچا دیا گیا ہے. ڈریے, خیال کیجئے, جانا تو وہی ہے ماٹی کے پتلے, تجھے ایک طرح گمان ہے. کیا تیری اوقات ہے, زیادہ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کشش اور طلب دونوں کو توازن میں رکھیے, حاصل کیجئے. یہ کائنات تمہارے لیے ہیں, بنی اس لیے ہے, اور بھی جتنی کائنات ہے, لیکن آپ خلیفہ ہیں. آخری اسٹیج پہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے. 1400 کروڑ سال سے پہلے یہ کائناتیں بنی ہوئی تھی, یہ 6 عرش. آخری حصے میں آپ کو وجود دیا گیا ہے, انسان کو ہستی بنائی گئی ہے, اور اس پہ اپنی ہستی پہ خود کو جا کے ایسے افکار, ایسے کردار ادا کیجئے جس سے آپ کا نام و منصب, آپ کا رتبہ, ہر شے آپ سے خود ہی پوچھے, جیسے فرعون کرتے تھے. کرتے تو اچھا تھے, یہ خود ہی جو ہم لوگوں نے افکار میں بیان کی, یہ فرعونوں کو دیکھ کے کی. اتنے اچھے کردار ادا کرتے تھے. خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں زیادہ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ڈاکیشن چنچنگ ارگسیا سوادیکاپ اویو ہیمس خمسہ ہم ندا سلامت.